बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद साफ़ी हज़रात, कैमरामैन, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने हमें मौका दिया है हम दिल जिलों को कि अपना दिल खोल के आपके सामने रखें। पाकिस्तान में इंतखाबात की तारीख़ का ऐलान हो गया है और आइन और क़ानून के मुताबिक वफाक में, KPK में, बलूचिस्तान और पंजाब में निगरां हुकूमतें आ चुकी हैं, लेकिन सिंध में निगरां हुकूमत का हमें इंतज़ार है, क्योंकि जो हुकूमत आई है वो निगरां नहीं है, वो पीपल्स पार्टी के मफादात की निगरां नज़र आती है, वो इंतखाबात के निगरां नज़र नहीं आ रही है। और अभी भी वहाँ पर तमाम वजारतों को वो पुराने वज़ीर जो कि 5-5, 10-10 साल से देख रहे थे वही देख रहे हैं। इसीलिए वो आज भी तमाम सरकारी इदारों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहाँ से। इस वक्त निगरां हुकूमत, वज़ीर आला हाउस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी मफादात का मरकज़ है और इसके असरात इलेक्शन कमीशन तक पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं हमें। और इस दफ़ा जो एतराज़ात हमने किए थे उस पर इलेक्शन कमीशन ने जब एतराज़ात हमारे सुन रहे थे तो उनको उन एतराज़ात में इतनी खुली धांधली थी और हमारी जानिब से जो शिकायत थी वो इतनी वाज़ेह थी कि उस वक्त जिस वक्त हमने ये एतराज़ात पेश किए हैं सब ने एग्री किया कि आपके ये एतराज़ात और ख़दशात बिल्कुल दुरुस्त हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन के वक्त भी हुआ था। हमारे एतराज़ दुरुस्त हैं, लेकिन आपने दुरुस्तगी किसी और के मफाद में की है। सिंध के अंदर तमाम जो एतराज़ात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किए थे, इलेक्शन कमीशन ने तमाम के तमाम एतराज़ात उनकी मर्ज़ी के मुताबिक दुरुस्त कर दिए और किसी MQM समेत किसी और सियासी जमात का कोई एक एतराज़ भी इस इलेक्शन कमीशन ने उसको एंटरटेन नहीं किया है। सिंध के शहरी इलाकों को तो आपने वैसे ही 50 साल से अपने निशाने पे लगाया हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 50 साल तारीख़ में सिंध को कभी कोटा सिस्टम के ज़रिए दही और शहरी सिंध में तकसीम किया गया, कभी लिसानी बिल पेश करके लिसानी तौर पर तकसीम किया गया, और अब इन्होंने हकीकी बुनियादों पर सियासी तौर पर, इंतज़ामी तौर पर, इंतखाबी तौर पर सिंध को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। मुझे तो लगता है सिंध 2 हिस्सों में तकसीम हो चुका है, इसका ऐलान बाकी है। और ये ऐलान इसलिए नहीं हो रहा कि MQM की ख्वाहिश थी कि सिंध के शहरी और दही इलाकों के अवाम एक साथ चल सके। आज जो जिन एतराज़ात के साथ हम आए थे, मैं डॉक्टर फारूक सत्तार भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसकी वजाहत से बहुत ज़रूरी है कि हमें आपकी मीडिया से तवक्को है कि हमारे दिल के ज़ख्म आप पाकिस्तान को दिखा पाएंगे। फारूक भाई प्लीज़। मीडिया के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। खालिद भाई ने बताया कि पीपल्स पार्टी के तमाम एतराज़ात मंजूर कर लिए गए और जो पहले से हल्का बंदियों में गलती थी उसे और बिगाड़ दिया गया, और हमने हल्का बंदियों में जो गलतियां थीं, गैर फितरी, गैर कानूनी इंतखाबात और हल्का बंदियों के कवायद व ज़वाबित की खिलाफ वर्जी के तहत जो हल्का बंदियाँ हुई, हमने जायज़ एतराज़ात दिए, उनमें से एक एतराज़ भी कबूल नहीं हुआ और पीपल्स पार्टी के सारे नाजायज़ एतराज़ात कबूल कर लिए गए। इसका मतलब खालिद भाई ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में बिला शिरकत गैरे सिंध के तमाम वसाइल और इख्तियारात पर जिस तरह कब्ज़ा किया, और शहरी सिंध में उनकी नुमाइंदगी नहीं है, लेकिन वहाँ भी जिस तरह ज़मीनों पर, शहरी इदारों पर, वहाँ के इख्तियारात और वसाइल पर कब्ज़ा किया, तामीरात के शोबे पर, सारे शहरी इदारों पर, उससे जो खरबों रुपए की करप्शन
اور بدعنوانی کی. ہر 5 سال کے بعد الیکشن میں جو پیسہ کمایا جاتا ہے اس میں سے کچھ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، لیکن وہ بھی پانی کی طرح بہایا جاتا ہے. اب سوچ لیں کہ 15 سالوں میں جو جمع ہوا، اب اس الیکشن میں جو خرچ ہونے جا رہا ہے اس کی ایک جھلک نظر آ گئی کہ جو یہ حلقہ بندیوں میں جو کچھ ہوا ہے، لگتا ہے کہ اس عمارت میں بھی ان کی دولت ہے. پانی بہتا ہوا یہاں پہ بھی وہ جو پانی کی طرح جو پیسہ بہہ رہا ہے وہ شاید اس عمارت میں بھی آ گیا ہے. اور یہاں بھی جو فیصلے فروغ نسیم صاحب جب اعتراضات کو جسٹیفائی کر رہے ہیں ٹیکنیکلی رولز کے مطابق، تو بشمول چیف الیکشن کمشنر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل درست ہیں. کیونکہ اب میں مثال دیتا ہوں سکھر کی، کہ وہاں اربن ایریا میونسپل ایریا کو توڑ دیا گیا اور توڑ کر آدھا اربن ایریا اس طرف کے دیہی علاقے کے ساتھ اور آدھا اربن ایریا دوسری طرف کے دیہی ایریا کے ساتھ، جو کہ سریحن قانون کی خلاف ورزی. ریلوے لائنیں پار کر لی گئیں، دریا پار کیا گیا سکر میں، اور نالے پار کیے گئے. یہ کہانی ہے. اور ہم نے درستگی کی بات کی تو اسے اور خراب کر دیا گیا. مطلب یہ ہے کہ پیسہ بولتا ہے اور پیسہ بول رہا ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کیا کریں گے کہ جہاں حلقہ بندیوں میں اتنی بڑی ناانصافی اور ظلم ہوا. تو یہ سکر کی مثال دی. نواب شاہ میرپور خاص میں زبردستی اربن ایریا کے ساتھ ایک بڑا دیہی اور رورل ایریا شامل کر دیا گیا تاکہ جو اربن ایریا کی اسٹرینتھ ہے اس کو ڈائلیوٹ کیا جا سکے، اس کو کمزور کیا جا سکے اور زبردستی پیپلز پارٹی کو وہ سیٹ دی جا سکے. میرپور خاص ہمارا روایتی حلقہ ہے. 2018 میں تو جو تگڑم ہوا اس میں تو ہم نے لوز کی، لیکن 2018 سے پہلے ہمیشہ میرپور خاص ہم نے جیتا ہے. حلقہ ایسا ہی ہے نا، ہم نے ہمیشہ جیتا. نواب شاہ میں بھی رورل ایریا، میرپور خاص میں بھی رورل ایریا، یعنی جو میونسپل ایریا ہے وہ کافی ہے. اس کی ایک سیٹ ہوتی لیکن زبردستی علاقے ڈالے گئے. اب آئیے حیدرآباد میں قاسم آباد ایک الگ کمپیکٹ محلہ ہے، آبادی ہے. اس کے ساتھ ہوسڑی ہے ایک دیہی علاقہ. ہوسڑی قاسم آباد کے ساتھ تھا، وہاں سے نکال کر لطیف آباد میں ڈال دیا گیا تاکہ پیپلز پارٹی کے ایک چہیتے ہیں، نام میں کسی کا نہیں لے رہا، انہیں فائدہ پہنچایا جائے صوبائی اسمبلی کی میں بھی اور قومی اسمبلی میں بھی. تو یہ جو پیوند کاری کی گئی ہے نا، اچھا خاصا کپڑا ہے، کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، لیکن وہ ہوسڑی کا پیوند لگا دیا گیا اوپر سے ہمارے کپڑے میں. کیوں بھائی کیوں؟ میں تو کوئی جواز نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی قاعدہ نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، پھر کیوں یہ ہوا؟ اب آئیے کراچی میں کیماڑی ضلع میں 2 بڑے محلے، بلدیہ ٹاؤن اور کیماڑی ٹاؤن. اب بلدیہ ٹاؤن میں روایتی طور پر ہماری سیٹیں نکلتی ہیں، اب یہاں پیوند کاری ہونی ہے. تو کیا ہوئی کہ اس میں کون سی قائم خانی کالونی اور سعید آباد، نہیں پہلے قائم خانی کالونی اور سعید آباد کو نکال کر کیماڑی میں ڈال دیا گیا. بھائی بلدیہ ٹاؤن کا حصہ ہے، سعید آباد بلدیہ ٹاؤن میں ہے، سب ڈویژن بلدیہ ٹاؤن، تو وہاں سے نکال کر کیماڑی سب ڈویژن میں. کیوں؟ ہمارے بلدیہ کے حلقے کو کمزور کرنے کے لیے زبردستی کیماڑی میں. اسی طرح پاک کالونی جو بلدیہ ٹاؤن کے ساتھ آتا تھا، آدھی پاک کالونی ایک حلقے کے ساتھ اور حسرت موہانی
کالونی دوسرے حلقے کے ساتھ. یہ میں نے آسان لفظوں میں سمجھایا. ہم نے چارج، سرکل، ایک ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی ہے. وارڈ کہاں کا، آبادی، سب کچھ پہلے بھی دیا اور آج زبانی بتایا. ہم نے آفیشلی کوئی پیپر نہیں دیا. وہاں نوٹ کیا چیف الیکشن کمشنر صاحب نے. ان سے اب ہماری آخری امیدیں انہی سے ہیں کہ وہ سیکشن 22 کے تحت جو سو موٹو اختیار ہے انہیں، ہم نے کوئی اپیل نہیں کی ہے کیونکہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانے کی بھی تیاری کر رہے ہیں. وہاں پٹیشن ڈالیں گے. لیکن کیسے ڈالیں پٹیشن؟ ویب سائٹ پہ ابھی حلقہ بندیوں کے آرڈر اپلوڈ ہی نہیں ہوئے. بیچارے چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو 30 نومبر کی رات کو اپلوڈ ہو گئے. یعنی چیف الیکشن کمشنر صاحب کی معلومات میں تو اپلوڈ ہو گئے لیکن ویب سائٹ پہ اپلوڈ نہیں ہوئے. تو بھائی چیلنج کیسے کریں گے ہم؟ ٹائم کہاں بچے گا؟ شیڈول آ جائے گا. انصاف کیسے ہوگا؟ تو یہ ساری وہ باتیں ہیں. تو یہ کیماڑی ڈسٹرکٹ میں بلدیہ ٹاؤن کو محروم کر کے کیماڑی کو نوازا گیا. اسی طرح ملیر میں پیوند کاریاں کی گئی ہیں جو NA 231 تھی، جو کہ ایک MQM کا روایتی حلقہ تھا. اس میں سے کچھ حلقے نکال کر NA 230 میں دے دیے گئے، 29 میں، اور کچھ حلقے 230 اور 32 کے اس میں ڈال دیے گئے. اب جو پچھلی حلقہ بندیاں تھی اس کو بھی بگاڑ دیا گیا. یہ ملیر میں ہوا. صوبائی پر بھی اثر پڑے گا. اب آئیے کورنگی ڈسٹرکٹ میں PS 95 قیوم آباد جہاں ہزارے کے لوگ ہیں، ناصر کالونی جہاں مہاجر یا اردو بولنے والے ہیں. سیکشن 19 کہتا ہے ہوموجینٹی کو قائم رکھنا ہے. تو ناصر کالونی، قیوم آباد، دو محلے ملتے تھے، ایک سیٹ ہماری نکلتی تھی، اور وقار شاہ ہزارے کے نمائندے تھے، امیدوار ہمارے، وہ وہاں سے الیکشن جیتے. اب ان کو محروم کرنے کے لیے جو ناصر کالونی تھی اس کو ہمارا پہلے سے ایک مضبوط حلقہ تھا اس کے ساتھ لگا دیا اضافی. یعنی کرتا تھا اس کو جبہ بنا دیا گیا، لمبا کر دیا گیا بلا وجہ. آبادی بڑھا دی، ووٹ بڑھا دیے، اور ایک سیٹ خراب کر دی جس میں ہزارے کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ ہمارا اشتراک عمل ہے. ان کا نمائندہ نکلتا وہاں سے، وہ بھی ان سے لے لیا، اس لیے کہ وہاں سے ایک اور چہیتے کو نوازنا ہے جس نے بڑی خدمت کی ہے 15 سالوں تک پیپلز پارٹی کے بڑوں کی، ان کی خواتین کی، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، سب کچھ کیا. تو خدمت کی، وہ کینڈیڈیٹ ہو کے آئیں گے. معزز صحافی حضرات، جیسا کہ فاروق بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں چیف الیکشن کمیشن سے بڑی امید ہے، چیف الیکشن کمشنر صاحب سے بڑی امید ہے. امید بہت ہے لیکن کم بخت یقین نہیں آ رہا ہے. اور یقین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے نیچے کی جو ٹیم ہے وہ کمپرومائزڈ ہے. ایک سندھ کے جو نمائندے یہاں پر ہیں وہ پیپلز پارٹی کے حلف یافتہ کارکن ہیں. ان کے بارے میں حالات کی سنگینی کا احساس ہمیں اس وقت ہوا کہ ہم 1 مہینے سے پیپلز پارٹی کے حلقوں سے یہ بات سن رہے تھے کہ ہم نے اپنا کام دکھا دیا ہے، ہمارا ایک اعتراض بھی ریجیکٹ نہیں ہوگا، ہم MQM کی کسی ایک اعتراض کو انٹرٹین نہیں ہونے دیں گے. ہم اس کو افواہ سمجھتے رہے، ہماری نالائقی تھی. وہ حقیقت بن کے سامنے آ رہا ہے بار بار. اور اگر اس یک طرفہ یعنی پیپلز پارٹی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب قبول کر لیے گئے یہ کیسے؟ اور جتنی باقی پارٹیوں نے کیے وہ سب ریجیکٹ کر دیے گئے. جناب یہ تو بائی ڈیزائن ہے، اس کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. اس وقت الیکشن کمیشن جو سندھ کا ہے اس کے جو ہیڈ ہیں اعجاز چوہان، وہ مکمل طور پر پیپلز پارٹی کے خواہش، اس کے سیاسی مفادات، مقاصد کے لیے جو کچھ
پیپلز پارٹی ان کے لیے کر سکتی ہے وہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے, اور جو وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر سکتے وہ پیپلز پارٹی کے لیے کر رہے ہیں. ایسا ہی تو ایک صاف اور شفاف انتخابات, سب کے لیے قابل قبول انتخابات, اگر الیکشن کمیشن نگراں حکومتیں اس ملک کو نہیں دے سکیں تو جن بحرانوں میں یہ ملک ہے اس میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا. یہ الیکشن آپ کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا اگر اس کی شفافیت نہ ہوئی, اور شفافیت ہوتی بھی نظر نہ آئے. انتخابات کا غیر جانبدارانہ ہونا ہی نہیں, اس کو نظر آنا بھی بہت ضروری ہے. اب نظر اس کا جانبدارانہ ہونا بڑا واضح ہوتا جا رہا ہے. جی سر یہ بتائیں کہ آپ نے الیکشن کمیشن کے اوپر الزام لگا دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے ان کے اوپر پیسہ لگایا اور وہ خریدے جا چکے ہیں. ایسی صورت میں الیکشن کمیشن کیسے انصاف کرے گا, انتخابات کیسے شفاف ہوں گے؟ دیکھیں, دو باتیں ہیں. ہم نے تو جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی تھیں وہ ہم نے ان تک پہنچا دی ہیں. تحقیقات اور کرانا ان کا حق ہے, بلکہ ان پہ فرض ہے. جہاں تک ہمارا معاملہ ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں جو ہمارے اعتراضات ہیں اس کے اندر جو بڑی بڑی آئینی قانونی اور انتخابی جو ضروریات ہیں ان پرنسپلز کو مکمل طور پر ریجیکٹ کر کے آپ نے ایک نئے طرح کی حلقہ بندیاں کی ہیں, اس کی وضاحت کر دیجئے نا. وہ والے معاملات جب یہ یک طرفہ طور پہ ہوا ہے تو جو کچھ ہمیں اطلاعات مل رہی تھی وہ ہم نے ان تک پہنچا دی. اچھا سر یہ بتائیے گا, حلقہ بندیاں ہو چکی ہیں, اب جتنے شدید اعتراضات ہیں اب آپ نیکسٹ آپ کا لائے عمل کیا ہوگا, کیونکہ حلقہ بندیوں پہ تو آپ سیٹسفائی نہیں ہیں. دوسرا آپ یہ الزام لگا رہے ہیں, ممبر پہ اتنے سخت الزامات لگا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی شواہد ہیں, آپ نے چیف صاحب کے سامنے رکھے اور چیف صاحب نے واپسی میں آپ کو کیا کہا ہے. نہیں دیکھیے, دو باتیں ہم نے ان کو بتایا ہے, ہم نہ عدالت ہیں نہ ہمارے پاس ادارے ہیں, ہمارے پاس اطلاعات ہیں, ان اطلاعات کو ہم نے پہنچایا ہے. اب یہ ان کی ذمہ داری ہے. یہ ہمارا حق اور ہمارا فرض ہے کہ جو ہمیں اطلاعات ملیں اور وہ خدشات کی شکل میں تبدیل ہو جائیں, یہ خدشات عدالتوں تک, الیکشن کمیشن تک پہنچانا ہمارا فرض ہے, وہ ہم نے پہنچا دی ہے. نیکسٹ کیا ہوگا, نیکسٹ ہمیں نہیں کرنا ہے, نیکسٹ اب الیکشن کمیشن کو کرنا ہے. حلقہ بندیوں کے حوالے حلقہ بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں ہم نے اپنے اعتراضات بتا دیے, اور ہمیں لگے گا کہ انصاف کی کوئی امید ہے تو ہم دوبارہ وہاں پر سو موٹو کا جس طرح جیسے سو موٹو کے اختیارات ججز کو ہوتے ہیں, سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو, ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو, اسی طرح یہ کوئی معمولی ادارہ تو نہیں ہے. پاکستان کی قسمت, پاکستان کی جمہوریت اس ادارے کے ہاتھ میں, اس ادارے کے پاس ہی آ کے رونا ہے, انہی سے احتجاج کرنا ہے, انہی سے شکایت کرنی ہے, انہی کے سامنے اعتراضات اٹھانے ہیں. اور ان کے اگر کچھ ممبران کے لیے بعض گشت سنائی دے رہی ہے تو ہم اس خدشات سے کہ پتہ نہیں یہ بات ان تک پہنچی ہے یا نہیں پہنچی ہے, ہم نے پہنچا کے اپنا فرض پورا کر دیا. جناب ہے, بہت کم ہے. جناب یہ سارے بالکل صحیح ہے, آپ نے جو بتایا ہے وہ ایک بڑی بدنصیبی ہوگی کہ انتخابات سے چند مہینے پہلے پوری قوم اس نتیجے میں پہنچ جائے کہ انتخابات پھر 2018 کے انتخابات کی شکل میں طریقے سے ہوں گے, تو یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوگی. پاکستان کے خلاف اس سے بڑی کوئی سازش اس وقت نہیں ہو سکتی ہے. جہاں تک آپ نے بتایا ہے ایک بہت کم گنجائش ہے, لیکن جب آپ کا مقدمہ بہت مضبوط ہو, صاف ہو, واضح ہو تو یہ گنجائش نکالنی پڑتی ہے. سر یہ بتائیے گا, ایک تو آپ چیف الیکشن کمشنر پہ آپ کو یقین نہیں ہے, شکایت بھی آپ ان کے نہیں یقین ہے, امید ہے, آپ نے کہا ہے کہ امید ہے لیکن یقین نہیں. لیکن میں نے یقین کی وجہ بھی بتائی ہے جی سر, کہ ان کے نیچے جو عملہ ہے اس کے اوپر ہمارے شدید خدشات ہیں. سر جو آپ شکایت لے کے آئے ہیں کس حد تک آپ کو امید ہے کہ الیکشن کمیشن آپ کے اعتراضات دور کرے گا؟ اور دوسرا سر یہ بتائیے گا کہ آج الیکشن کمیشن نے سیکرٹری خزانہ کو بھی طلب کیا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کو فنڈز نہیں مل رہے, تو سر اس معاملے میں الیکشن ہونا کس حد تک یقینی ہے یا غیر یقینی کا الیکشن شکار ہے؟ دیکھیں, انتخابات کے بارے میں سچی بات ہے جو آپ کی بات ہے کہ بڑی وضاحت سے بات سامنے آنی چاہیے.
ताकि कौम में इबाहम ख़त्म हो सके। वो इबाहम मौजूद है। ये इबाहम इंतखाबात को मशकूक करेगा और इसकी तैयारी के हवाले से भी लोग दौरे इबाहम का ही शिकार रहेंगे और गुमागू की कैफियत अभी है। और जो आपने कहा है, हम तो एक उम्मीद के साथ ही आए हैं और यकीन लेके जाना चाहते हैं। और अगर हमारे एतराज़ात गलत हैं तो हमें बताना पड़ेगा उनको कि किन वजूहात की वजह से गलत हैं। आपने नहीं बताए हैं, आपने बग़ैर वजह के ख़त्म कर दिया है। आप हमें लिख के दें जी कि क्या वजूहात हुई हैं जिनकी वजह से दरिया भी पार कर ली, नालों पे भी छलांग लगा दी, रेलवे की पटरी के सामने से भी गुजर गए। और ये सारी मजबूरियों को, इन सारा हल्का बंदियों के जो रुकावटें हैं, उन सब को फलांगना सिर्फ एक पार्टी के हक़ में करना था और एक ही पार्टी के हक़ में हुआ है। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आई थी 2 दिन पहले कि आपकी जो खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात हैं मदद करेंगे, लेकिन आपकी बातों से लगता है कि बड़े तल्ख़ माहौल में ये आपकी मीटिंग हुई है। नहीं जनाब, वैसे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने बड़ी मोहब्बत से, और एक तो उन्होंने फ़ौरन ही हमें रिस्पॉन्ड किया है, उन्होंने बुलाया है, हमारी शिकायत लेकिन उन्होंने खदशात हमने आपके सामने ये जो जमहूरियत का और रियासत का अहम तरीन सुतून है मीडिया, उसके सामने हम अपने खदशात बयान करना हमने वहाँ कर दिया, आपके सामने भी किया है कि नीचे की टीम के बारे में हम साल से इन खदशात का इजहार करते रहें। अब ये खदशात पूरे यकीन के साथ हमारे सामने खड़े हैं, हमने पहुँचा दिया। मेंबर चेंज के हवाले से आपने एग्जैक्टली क्या कहा? के हवाले से आप आज हाई कोर्ट में जा रहे हैं या यहाँ तक की जांच के लिए हाई कोर्ट नहीं जा रहे? हम अभी फैसला जो कि अपलोड नहीं हुआ है, हमने उसकी दरख्वास्त देंगे, हमें फ़ैसला दें कि आपने हमारे एतराज़ात पे क्या एतराज़ लगाए हैं, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये बताएं कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने कहा है कि जो आप एतराज़ात उठा रहे हैं वो बाय डिज़ाइन है और बेहतर ये है कि आप इलेक्शन का बाइकआउट कर दें क्योंकि आपने नताइज मानने नहीं है। ठीक है, शर्जील मेमन की ख्वाहिश इस दफ़ा शायद पूरी नहीं होने वाली। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब।